बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। और ख़बर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, बड़ी खबर है। ख़बर ये है कि जनाब इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक सब इकट्ठे हो गए, और जो सब इकट्ठे होके करने ये लगे हैं कि इमरान खान की हुकूमत का जो ताबूत है उसको बस अब उसकी तैयारी शुरू करती उन्होंने, उसको ताबूत में डाल के ना बस पहुँचाने का, जितने पहुँचाया जाता है उत्थे पहुँचाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इसकी अमली मुजाहरे सामने आना शुरू हो गए हैं। ये सारा मामला जो है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो लंदन का मैंने जिक्र किया उसमें ज़ाहिर नवाज शरीफ तो शामिल है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सिर्फ मीडिया नहीं चीख रहा, यानी ये पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, बदनज़मी और बद इंतज़ामी का आलम ये है कि पाकिस्तान का सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि बरतानिया का मीडिया भी चीख पड़ा है उसके ऊपर। गार्डियन ने 9 नवंबर को ये खबर शाया की थी कि जनाब जो इमरान खान हैं वो गरीब आदमी को क्रश कर रहे हैं, यानी उन्होंने सुर्खी लगाई थी कि इमरान खान इज़ क्रशिंग द पुअर। और इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान के अंदर वो इस लेवल पर चली गई कि खदशा पैदा हो गया कि यहाँ पर अनरेस्ट जो है सोसाइटी के अंदर बाकायदा तौर पे पैदा हो जाएगा, यानी लोग की सड़कों पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और इमरान खान के पुतले बाकायदा जलाना शुरू कर देंगे। ये आलम जो है वो कहते हैं कि हो गया। अब ये इसको यूथिया कोई नहीं मानना चाहता, ना माने। मैंने आज एक टिकटॉक देखा है और टिकटॉक पे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक बंदे ने चलाया, वो बनाया। वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीनी 70 रुपए किलो, हुकूमत के मुताबिक चीनी 90 रुपए किलो, मार्केट के मुताबिक चीनी 160 रुपए किलो, ते यूथिया के मुताबिक चीनी अबू लेकर आते हैं, हमें नहीं मालूम। टिकटॉक में वो कह ये रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चीनी जो है 70 रुपए की बिकनी चाहिए, ठीक है। जो है हुकूमत उसके मुताबिक 90 रुपए की, और मार्केट में रेट है के मुताबिक है 160 रुपए, और जो यूथिया हैं उनके मुताबिक है कि हमें नहीं पता चीनी का रेट क्या है, पापा को पता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिन्होंने पापा को पता है ना चीनी का रेट क्या है, वही सिर्फ शायद अब इमरान खान के साथ रह गए हैं, और वो मदूदे चांद हैं, वो ज़्यादा नहीं है। वो इस तरह के करैक्टर हमेशा रहे हैं, मतलब जिनको अखराजात की कोई फिक्र नहीं होती, उनकी जेब में पैसे हैं नहीं है, वो चीज़ों खरीद लेंगे। पापा ने पता नहीं कितों कमाए होंगे पैसे, पापा जड़ा वो पैसे भर देंदा, लिहाजा उनको कोई फिक्र नहीं। ये को 5-7% है पाकिस्तान की टोटल आबादी का, जबकि रेस्ट ऑफ द जितनी आबादी है वो सारी की सारी इस वक्त इत्थों तक फसी गुरबत। आप यकीन करें कि आज मैं गया हूँ ये जो यहाँ पर एक शादमान एक जगह के ऊपर ये सस्ता बाज़ार लगाया हुआ है हुकूमत ने, वहाँ पर सस्ते बाज़ार की गल कर लगा मैं, बिल्कुल आपको मार्केट रेट की बात नहीं कर रहा। आलू 70 रुपये किलो था सर, और 150 रुपये किलो मैं टमाटर ख़रीद के आया हूँ। यानी आप इसके बाद आप बताएं वो क्या करे बंदा, क्या कितने जाए, किदी मतलब किदा गिरेबान फड़िए जाके, किस हालात में इन्होंने लोगों को पहुंचा दिया है। यार 150 रुपये किलो टमाटर, अंदाज़ा लगाएं। खैर ये अब सारा मामला तो चल रहा है, लेकिन अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहले मैं आपको बता दूँ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे वीलाग कर रहा हूँ, ये 2-2:15 बजे का टाइम है दोपहर का, वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो फजलुर रहमान साहब के घर गए हैं, और उनके साथ खुर्शीद शाह भी मौजूद हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ही एक बिलो दी बेल्ट, बल्कि क्या कहना चाहिए, तौहीन अमेज़ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए थे पीपल्स पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि पीपल्स पार्टी वाले किसी के बाप को अपना बाप बना लेंगे, ठीक है। ये बात उन्होंने की थी। फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिप्लाई आए, फिर लफ्जी जंग ऐसी शुरू हुई कि बाद में वो रोकना ज़रा मुश्किल हो गया था। इसमें नून लीग वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन असल मसला जो था वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ था, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अदम एतमाद की तहरीक लाने के ख़िलाफ़ थे। वो कहते भाई सीधा इलेक्शन कराओ। अब खुर्शीद शाह साहब जब से बाहर आए हैं तो उनके आते ही मैंने ये अर्ज़ की थी कि खुर्शीद शाह साहब एक फार्मूले के साथ आए हैं, और फार्मूला बड़ा सीधा सीधा कि पहले इन हाउस चेंज लेकर आएँ सब जगहों के ऊपर, सेनेट में भी ले आएँ, कौमी असम्बली में भी लाएँ, पंजाब के अंदर भी लाएँ, इन हाउस चेंज आ जाए। उसके बाद आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाए, कोई मसला नहीं है। आप जो बने उसके साथ टाइम तय कर ले, रिटर्न मुआहदा कर ले, 1 महीना 2 महीने 6 महीने इलेक्शन करवा दें, जेड़ा जीते बस ठीक है, अल्लाह खैरी सल्ला। ये फार्मूला जो है वो लेकर आए थे। इस पर नून लीग भी राजी, नवाज शरीफ साहब राजी। साग डार साहब को मैंने सुना, डार साहब ने कहा जी इससे बेहतर फार्मूला और कोई नहीं, बेहतरीन फार्मूला हमें कबूल है। फिर मैंने
خود سے ہی آپ کو خبر بریک کی تھی ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے پہلے بھی کہ جناب نون لیگ والے کہتے ہیں سانو اشارے چاہیے، وہ اشارے ملے گئے اصل میں، وہ اشارے کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اشارہ سن لیں ذرا، سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی اچانک، یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے نا، یہ مطلب کوئی چھوٹا کریکٹر نہیں ہوتا، یعنی اس سیٹ کے اوپر جو شخص، کئی بڑے چھوٹے چھوٹے بھی بیٹھے ہیں آگے، لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ سیٹ بہت بڑی ہوتی ہے، یہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہوتا ہے، یہ پاکستان کے سارے نیوکلیس ہوتا ہے، یعنی آئینی طور پر وہ نیوکلیس ہے تمام چیزوں کا، جتنے بھی انتظامی فیصلے ہونے ہیں، جو کچھ ہونا ہے، ڈالر اتنے جانا ہے تھلے جانا ہے، مطلب ہے کہ بجلی کا ریٹ ودنا ہے کٹنا ہے، سب کچھ پرائم منسٹر کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس کی سپریم کورٹ میں اچانک پیشی، جس میں کوئی وہ نہیں تھا، مطلب ہے کہ امکان نہیں تھا جس بات کا، اچانک سے پیشی ہوئی، وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کی جو خبریں باہر آئی ہیں وہ بڑی بستی ویسے آپس کی بات ہے پرائم منسٹر کی ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر ایک منٹ، یہ جو آپ جو بچے مرے ہیں آپ ان کے ساتھ آپ ایک دفعہ پھر سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے والی جو بات معزز جج صاحبان کی طرف سے کی گئی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، اس کا ایک ریفرنس ہے، تاریخی ریفرنس موجود ہے، اور وہ ایک ایسا ریفرنس ہے جس پر پاکستان کی قوم جب تک پاکستان قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ تا قیامت قائم رہے گا، تب تک ہماری تاریخ میں جو بدنما ترین داغ ہے نا لگا ہوا بطور قوم کے، وہ جناب لگا ہوا ہے کہ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا تھا، وہ بھی نیازی صاحب تھے، جنرل اے کے نیازی ان کا نام تھا، وہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹ سائن کیا تھا۔ تو یہ ریفرنس سرنڈر ڈاکومنٹ کا اس حوالے سے ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ کیوں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو آج بھی وزیر اعظم نیازی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، بندہ کسی کے گھر مرضی نال تے پیدا نہیں ہو سکتا نا، یہ تو رب کی مرضی، جس کو جس کی طرح مرضی پیدا کر دے۔ بل نیازی کی صاحب کے خاندان کے یا ان کے ٹرائب کے ایک بڑے نے یہ کام کیا ہوا تھا، تو لہٰذا اس حوالے سے ایک ریفرنس یہ تھا، چوٹ کیا جا رہا ہے ایکچولی، میرا یہ خیال ہے۔ دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب 16 دسمبر 1971 کو وہ ڈاکومنٹ سائن ہوا تھا، تو 16 دسمبر 2014 کو شاید 2014 کو اے پی ایس پہ اٹیک کیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری تاریخ میں دوسرا جو 16 دسمبر گزرا ہے، وہ جو ہمارے مطلب کیا روحوں کے اوپر باقاعدہ، ہمارے جسموں کے اوپر نہیں، صرف روحوں کے اوپر بطور قوم کے حملہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت ان کے ساتھ بڑا فخریہ پیشکش کے طور پہ سائن کرنے جا رہی ہے معاہدے کے، اور وہ کہہ رہی کہ معاہدہ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جنگ بندی ہو گئی جناب، معاہدہ ہو گیا جناب۔ یہ اس پر معزز جج صاحبان نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک دفعہ پھر سرنڈر کر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اس کا ریفرنس تھا۔ ایک یہ جو پیشی ہوئی اور اس میں جو پھر بےزتی فرمائی گئی مطلب ہوئی ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے سلیکٹڈ ہی کہتے ہیں، لہٰذا میں نے وہ سلیکٹڈ کہہ دیا، اور ویسے میری نظر میں سلیکٹڈ ہی ہے، ووٹ پڑے تھے، اتنے نہیں پڑے تھے کہ وزیر اعظم بن جاتے، خیر وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اب وہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے، وہ سائن کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس کی طرف، تو وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ہوئی ہے جناب بڑی وہاں پہ بستی جی، یہ محسوس کرنے کی بات ہے اگر کوئی بندہ کر لے محسوس تو۔ دوسری بات جو دوسرا جو اشارہ ملا وہ یہ ملا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس سے ایک روز پہلے 104 اراکین جو ہیں وہ تھے حکومت کے بیٹھے ہوئے، اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے دیگر ارکان کے 117 اراکین تھے وہاں پر موجود، اور حکومت کو وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا وہ بل جو کہ سید جاوید حسنین صاحب نون لیگ کے ہیں انہوں نے جمع کروایا تھا، وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کرنا پڑا۔ تیسرا جو اشارہ ملا وہ مطلب ان دونوں سے بڑا اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم، وقت کے وزیر اعظم نے اجلاس بلایا، کھانا دیا، روٹی کھاؤ آ کے، اس کھانے کے اندر تحریک انصاف کے 20 سے 25 ارکان قومی اسمبلی شریک نہیں ہوئے جناب، ٹھیک ہے، وہ نہیں شریک ہوئے، انہوں نے کہا تسی گھر جاؤ بھائی نہ تھو، اسی نہیں آنا۔ یہ 3 اشارے ایسے بڑے واضح اشارے ملے، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جی کرو پھر تیاری منڈیو، ٹھیک ہے چڑھاؤ دیگا میں کھی جائے گی۔ تو اب وہ تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کا ایک آپ کو میں اور بتا دوں، نون لیگ اور کاف لیگ کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، یہ آپ کو حیران کن لگے گا، لیکن نون لیگ اور کاف لیگ کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں
3 رکنی وفد ملا ہے کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ اور کامل علی آغا کے ساتھ، اور اس میں سعد رفیق صاحب بھی موجود تھے۔ اور اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ ہماری یہ ملاقاتیں آگے چلتی رہیں گی۔ اس میں واضح طور پہ کہا ہے جو خورشید شاہ صاحب اور سعد رفیق صاحب تھے، انہوں نے کہ جناب چھڈو عمران نو تانوں نے کی دیتا، ادھر آؤ ساڈے لاؤ۔ لہٰذا وہ جوڑ توڑ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا، اور آج کاف لیگ نے اپنا باقاعدہ طور پر اس وقت بھی ان کا اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جو انہوں نے ٹکرز جاری کیے ہیں کامل علی آغا صاحب کے نام سے کیے گئے ہیں وہ ٹکر جاری، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ تعدید اپنی جگہ تے رہنا لیکن سانوں ملتا ہی نہیں۔ جس لیے ٹائم جس لیے ویلا پہنتا پیڑا اس لیے آ کے جناب فون کر لیندے تے ملاقاتاں کر لیندے، جس وقت پیڑا ویلا لنگھ جاتا ہے اس تو بعد سانوں ملتا ہی نہیں، سانوں لفٹ ہی نہیں کراندے۔ اچھا یہ اب نا سارے کاف لیگ والے نا ایک بہانے پہ لگا رہے ہیں کہ ہائے من تیرا سچا پیار تو نہیں ملیا، اس طرح کے بہانے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کاف لیگ کو جتوں مشاورت آنی سی نا اتوں مشاورت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک فون ہو رہا نا ہے تو اس کے بعد کاف لیگ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کھڑکا دینی کہ ایلو پائن اسی دے تو وکھرے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فون نہ آیا جب تک تب تک وہ ڈیلے کرتے رہیں گے، مشاورت جاری کھیلتے رہیں گے۔ کاف لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے یہ سارے اسی طرح کے ہیں، ان کا کوئی جو ہے نا مطلب کیا کہنا چاہیے کوئی یعنی کہ دبنگ قسم کے کریکٹر نہیں ہیں، یہ ان کا پولیٹیکل دبنگ کریکٹر نہیں ہے، ایک کسی کے پانڈے دے ٹکن نہیں ہے، چلے یہ کہہ لیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں لہٰذا پارلیمانی سیاست میں بھائی نمبر چاہیے ہوتے ہیں، نمبر اس طرح پورے ہوتے ہیں تو اس طرف جا رہے ہیں اور آگے بات آگے بڑھے گی۔ یہ ایک میں آپ کو چوتھا پانچواں اشارہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں تک چیزیں چلے گی۔ آج اسد کیسر صاحب نے بھی یعنی اب حکومت یہ سمجھ لے کہ ترلے ڈالنے پر آ گئی ہے، اور ترلے کا ایک جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب جو ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائیں تہاڈی مہربانی قومی اسمبلی جو اصلاحات پاس ہوئی ہیں اور سینٹ جو ہوئی نے تسی اپنی جڑی کمیٹی بنائی ہے وہ جناب تذکرہ کرو، اصلاحات جڑی ہے اپنا انتخابی اصلاحات اس پر آپ مشاورت کر کے ہمیں جواب دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری قوم کا مسئلہ ہے یہ انتخابات ریگ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو ایک لفظی وہ بیٹھے ہوتے ہیں ویسٹرنوں، انہوں نے آلریڈی بنایا ہوتا ہے، صرف نام نمبر چینج کرنا ہوتا ہے نا، تاریخ وہ کر کے جناب انہوں نے بھجوا دی ہے اور اپوزیشن لیڈر صاحب کو۔ لیکن اس سارے معاملے میں عمران خان جو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ کور کمیٹی کا اجلاس آج انہوں نے بلایا ہوا ہے، رات کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا۔ اس میں پنجاب کا گورنر بھی جا رہا ہے، سندھ کا گورنر بھی جا رہا ہے، کے پی کے گورنر بھی جا رہا ہے، اور جناب جو ان کی کور کمیٹی کے جڑے بھی ارکان جتنے بھی موجود ہیں 5 7 10 وہ سارے کے سارے وہاں پر ہوں گے، اور پھر مشاورت کی جائے گی کہ ساڈے نال ہو کی رہا، یہ جڑے اینکر اونکر نے بھی ساڈے خلاف ہوئے نے، ساڈے اپنے بندے بھی نہیں آ رہے تھے، ساڈے نال اصل سازش کتنے ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یقین کریں میں اتنے سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے، اللہ کی قسم میں نے جتنی سپورٹ عمران خان کو دیکھی نا اسٹیبلشمنٹ کی، اتنی سپورٹ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھی۔ وہ ایک فلم تھی مولا جٹ، اس کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا، ٹھیک ہے۔ تو یا وہ ایک فلم اور تھی جو گبر سنگھ والی، اس میں وہ کہتا ہے کہ گبر کو صرف ایک آدمی مار سکتا ہے، خود گبر، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو عمران خان کو اتنی زیادہ سپورٹ حاصل تھی کہ وہ بھائی اپنے بھار نال آپ ہی ڈگدا پیا اور اپنی انا پرستی، اپنی خود پرستی، اپنی جو خام خواہ رستو بنے رہتا نا ہر ویلے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے رٹے رٹائے لیکچر، ان کے چکر میں خان صاحب جو ہے نا انہوں نے بنایا اپنا گیم کر لیا خراب۔ اب میرا جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کیا ہے اوکے کرو ان ہاؤس لے کے آؤ، اشارے ہمیں بڑے واضح ملنا شروع ہو گئے ہیں، یہ مزید اشارے بڑھتے چلے جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرف نکلیں گی، اور عمران خان کو گرانے کے لیے، ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور اپوزیشن جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب وہ دونوں سمجھ گئے ہیں کہ راہ ہوئی جڑا پیپل پارٹی کہہ رہی تھی، زرداری صاحب ڈی ایف ایس تو کہہ رہے سن، لہٰذا اس راستے پر وہ چل پڑے ہیں۔ اب دیکھیں آگے عمران خان بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، کل میں نے بلکہ ہلکا سا اشارہ دیا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے پتہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو میں پھر 20 نومبر تو پہلے بڑا قدم لے لاں گا۔ وہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن
وہ وڈا قدم جڑا نا پائیں وہ بڑے وڈے حوصلے کی ضرورت ہے اس کے لیے، کیونکہ پھر آپ کا نا پولیٹیکلی آخری قدم ہوا جو آپ اٹھائیں گے، اگر آپ جس بڑے قدم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ پھر آخری قدم ثابت ہوگا، اس کے بعد پھر قدم چکن جو گے رو گے نہیں، کیونکہ جو ویڈیو زبیر عمر صاحب کی آئی تھیں وہ جعلی تھیں اصلی تھیں، لیکن لوگوں نے ان کو جعلی مانا۔ خان صاحب دی جعلی بھی ہے، لوگوں نے اصلی مان لینی، یہ میں مذاق کے طور پر بات کر رہا ہوں، بٹ اینی وے یہ ساری صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مجھے یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد سے لندن تک سب ایک ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے تابوت کو تیار کر کے کلّاں کلّاں ٹھوک کے پہنچاتا جائے جتنے پہنچایا جاتا، یہ میرا خیال ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔